खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ो, हम अहदनामा अतीक के मरकज़ी मौज़ूआत में जिस तरह के स्टडी कर रहे हैं, गुज़िश्ता सेशन में हमने स्टडी की थी खुदा और इसराइल के दरमियान तल्लुकात के पहलू में। तीसरे नंबर पर तारीख़ का खुदावंद से मुतल्लक़, और आज हम इसी में तारीख़ का खुदावंद से में अलफ जुज़ अहदनामा अतीक बतौर तारीख़, अहदनामा अतीक बतौर तारीख़ की स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। आपका खादम रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक, ऑर्थोडॉक्स चर्च रहीमिया खां, हाज़िर खिदमत है। मेरे इस चैनल को, जो कि रेवरेंड डॉक्टर स्टीफन सदीक के नाम से है, काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट जो खुदा की हम बाइबल की स्टडी कर रहे हैं तकवीन की किताब से, वो आपको मिलती रहे। सो खुदावंद हम सब के साथ अब्दुल-आबाद रहे। तो आए हम जुज़ अलफ में अहदनामा अतीक बतौर तारीख़ की स्टडी करते हैं। कदीम दुनिया में अहदनामा अतीक वाहिद और मुनफरद और तारीख़ी दस्तावेज़ात का मजमुआ है। तमाम मजमुआ तारीख़ी वाक़यात के एक फ्रेम में तरतीब दिया गया है। एक आलम H.W. रॉबिन्सन ने कहा है कि अहदनामा अतीक एक तारीख़ है जिसमें दीगर कई अदबी असनाफ को शामिल किया गया है। असफार खमसा इसराइल की इब्तदा और आगाज़ की तारीख़ पेश करती है, और इस तारीख़ के मजमुआ में शरीयत और मुख्तलिफ अदारों और ढांचों के ख़ास पर रोशनी डालती है जो इस दौर से मंसूब हैं। तवारीख़ी किताबें योशुआ से लेकर अखबार तक नबवी मजमूए में शुमार होती हैं। अलग नबवी किताबें तब ही समझी जा सकती हैं जब ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये तारीख़ी वाक़यात के जवाबात हैं, जिनमें से बहुत का जिक्र किया गया है। अहदनामा अतीक के वो हिस्से जो वक्त की कैद से बाहर मालूम होते हैं, वो हिकमत के अदब की और शायराना किताबें हैं। वो भी इस मजमुआ में शुमार होती हैं, जिन पर तारीख़ हावी और छाई हुई है और इसका हिस्सा बन गई हैं। बहुत से मज़ामीर के अनवानात मुअल्लिफ़ीन के तारीख़ी तसव्वुरात और सोच की हैरान कुन मिसाल पेश करते हैं। जब मज़ामीर यानी ज़बूर लिखे गए तो बहुत दफ़ा दाऊद की ज़िंदगी के हालात से जोड़ने और अंदाज़ा लगाने के लिए उन्हें क़ियास आराई से भी काम लेना पड़ा। अहदनामा अतीक के मजमूए की इसराइल की बाक़ियात दरअसल इसराइल की तारीख़ है। अगरचे इसे आज के जदीद दौर की इस्तिलाह के संजीदा और तकनीकी मैनी के मुताबिक तो नहीं कह सकते। अहदनामा अतीक अलाहियाती बयान और तज़किरा और तारीख़ की तशरीह है। इसराइल के लिए तारीख़ खुदावंद से उसकी मुलाकात है। यह तसव्वुर ही कि तारीख़ एक बतदरीज अमल है, जिसका आगाज़, दरमियान और आखिर होता है। इसराइल के तारीख़ को समझने में नुदरत और जिद्दत है। यह खुदावंद की मर्जी और मकसद है जो इस अमल को मुत्तहिद रखती है। इसराइल का तारीख़ी किरदार और हसीयत खुदावंद के मंसूबे की तकमील के लिए
اسی کی مرضی کے تحت جاری رہتا ہے۔ ان منصوبوں کا انکشاف عمل کی کسی بھی سطح پر مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا۔ مثلاً خداوند کے منصوبوں کی تاریخ، بصیرت اور فہم جو اسفار خمسہ میں یہوائی روایت میں نمودار ہوتی ہے، وہ زیادہ سادہ اور ابتدائی حیثیت رکھتی ہے بنسبت اشعیاء ثانی کے۔ یہوائی روایت کی سادہ مخلص پراعتماد خصوصیات اس یقین پر بنیاد رکھتی ہیں کہ تاریخ اندھی قوتوں کے واقعاتی تصادم کی بدولت وقوع پذیر نہیں ہوئی ہے، جن کا کوئی معنی اور مقصد ہی نہیں، یا فطرت کے مظہر کا ابدی چکر اور گردش ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو ایک سوچی سمجھی ذہین منصوبہ بندی کا عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن یہوائی روایت جس طرح کے تمام عہد نامہ عتیق میں تاریخ کو خداوند کے منصوبے کی تکمیل کے طور پر تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا کرتا ہے، خداوند کی نجات بخش اور عدل کرنے والی مرضی تاریخ کو قابل فہم بناتی ہے اور اسے اخلاقی درجہ دیتی ہے۔ وہ اسے قابل فہم بناتی ہے کہ کیونکہ وہ تاریخ میں انسانی تجربات کی ابتدا اور خاتمہ کو اور اس عمل کو جس میں یہ دونوں باہم جوڑے جاتے ہیں انہیں بیان کرتی اور معنی دیتی ہے، اور یہ وہ اخلاقیات دیتی ہے کیونکہ وہ ظاہر کرتی ہے کہ قادر مطلق قوت اور غیر فانی اخلاقی مرضی تاریخ پر حکمرانی کرتی ہے۔ اس عمل کی تکمیل کی کامیابی نہ تو انسانی کامیابی پر اور نہ انسانی ناکامی پر منحصر ہوتی ہے۔ انسانی کامیابی کا حصول وہ عمل نہیں جو تاریخ اور اس کے مقدر اور منزل اور مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور نہ ہی انسانی گناہ تاریخ کے مقدر اور منزل اور مقاصد کی تکمیل میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہوائی روایت میں خداوند کا عمل مرد اور عورت کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ الوہی روایت میں یہ ابراہیم کی بلاہٹ سے شروع ہوتا ہے۔ کاہنانہ روایت میں دنیا کائنات کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ خداوند ان کے آغاز کا نقطہ مختلف اور فرق ہے، لیکن ان تمام روایات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ قائلیت ہے کہ خداوند کے کارنامے تاریخی سلسلے اور عمل کو ابتدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسرائیل کی تاریخ میں ہر موڑ خداوند کی حتمی مداخلت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم کی نسل پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ یوسف کو مصر میں بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی قوم کے لوگوں کے لیے جگہ تیار کرے، اور جب وہ مصریوں کی غلامی میں دبے اور مظلوم تھے تو وہ ایک نئے اور شاندار اور تعجب انگیز طریقے سے اپنے آپ کو موسیٰ پر ظاہر کر کے دخل دیتا ہے اور لوگوں کو ان کی غلامی سے آزادی بخشتا ہے، اور ان کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ اس کی رہنمائی اور مدد سے وہ کنعان کی سرزمین پر قابض ہوتے ہیں۔ وہاں پر انہیں کئی دشمنوں سے سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جن سے خداوند انہیں قاضیوں کی پرروح قیادت کے ذریعے چھڑاتا ہے۔ اور جب فلسطینی بحران ایک غیر منظم سیاسی گروہ کے لیے زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے تو ان دھمکیوں سے رہائی دلانے کے لیے بادشاہت کا نظام قائم کرتا ہے۔ اگرچہ شہنشاہیت کے قیام کی روایات اور نظریات بادشاہی کے تصور اور اس کی تفصیل کے بارے میں مختلف اور فرق ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ بادشاہت خداوند کی جانب سے ہے۔ شہنشاہیت ہی نبوت کا دور ہے، اور خداوند کا نمائندہ تاریخ میں خداوند کے کارناموں اور سرگرمیوں کی تشریح بیان کرتا ہے۔ مثلاً سلطنت کی تقسیم، عمری نسل کا زوال، اور سب سے بڑھ کر طاقتور سلطنتوں کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں کا
زوال۔ ان تمام واقعات کے سلسلہ کو مکتبہ شرح ثانیہ کے مورخین یعنی تاریخ نویسوں نے وحدت میں یکجا کر دیا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی خداوند کے عہد سے بے وفائی اور برگشتگی پر خداوند کی عدالت کو ظاہر کر سکے۔ جلا وطنی کے بعد خداوند کا ایک اور نجات بخش کارنامہ یہودیوں کی جماعت کی شریعت کے تحت عصر نو بحالی اور قیام ہے۔ اسرائیل کی تمام تر تواریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خداوند کے راست کارنامے تاریخ میں تسلسل سے جاری ہیں اور یہ اس کی قدوسیت میں منکشف کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کا تاریخ کا شعور ایمان کے اس عقیدہ لاطینی لفظ کریدو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اظہار اور اقرار سے ہوتا ہے، جسے تثنیہ شرح 6 باب اس کی 20 آیت سے 25 آیت، پھر 26 باب اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت، پھر یوشوا 24 باب اس کی 2 آیت سے 13ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس قسم کے بیانات اور دہراؤ مزامیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مزامیر 77، 78، 105 اور 106 یعنی زبور 77، 78، 105 اور 106 یہ عقیدی بیانات یعنی کریدو عبادتی ہیں اور عبادت اور رسومات کا حصہ ہیں۔ عبادت خداوند کے ان تاریخی کارناموں کی یادگاری کے ارد گرد ترتیب و تشکیل دی جاتی تھی۔ جب اسرائیل خداوند پر اپنے ایمان یعنی خداوند کے متعلق اپنی معرفت شناسائی کا اقرار کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کے تاریخ میں کارناموں کو یاد کرتا اور دہراتا ہے۔ ان کارناموں کی بدولت اسرائیل نے اپنی تاریخ، حقیقت، بامقصد ابتدا اور منزل کا شعور پایا۔ اسرائیل کو اپنی تاریخی حیثیت کے شعور کا اس قدر گہرا احساس تھا کہ قدیم دنیا میں اس نے اپنے ہم عصر لوگوں کو اپنی تاریخ کا شعور اپنی مخصوص منزل کے ساتھ بطور طرز زندگی مقصد حیات میں ظاہر کیا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے خدا اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے پہلو میں اسٹڈی کی ہے، تاریخ کا خداوند کی، اور اس میں جز الف عہد نامہ عتیق بطور تاریخ کی اسٹڈی کی ہے، اور نیکسٹ سیشن میں ہم جز بے عالمگیریت اور تقدیر پرستی سے متعلق اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق آرتھوڈاکس چرچ و کلیسیا رحیمیہ خان کو اجازت دیں۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ تمام عزیز و اقارب کو، دوستوں کو ایک ریکویسٹ کرتا چلتا جاؤں کہ میرے اس چینل کو جو ریورنڈ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کے نام سے ہے، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ خدا کے کلام جو اس کی روشنی ہے دوسروں تک بھی شیئر ہو سکے، وہ بھی خدا کے کلام سے بہرہ مند ہو سکیں۔ سو میرے عزیزو، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے خاندان کو یاد رکھیں، اور ہم بھی ہمیشہ آپ سب گروپ ممبران کو اور آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے اور اپنے پاک روح القدس کی روشنی سے ہم سب کو بابرکت زندگی گزارنے کی ہدایت فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔